टोनी के पति की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी सास उसे घर से निकाल देती है। वो अपनी बेटी चिंकी के साथ अपने भाई के घर रहने आ जाती है। सुनिए जी, मैं आपकी बहन को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता, इसे घर से निकालिए। रानू, ये क्या कह रही हो तुम? अभी इस वक्त वो कहाँ जाएगी? मेरे सिवा उसका दुनिया में है ही कौन? बस मैंने कह दिया ना, मेरी तरफ से बाढ़ में जाए, लेकिन मैं उसे यहाँ नहीं रखूंगी। पहले ही इतनी मुश्किल से उसकी शादी करवाई थी, अब साथ बेटी को भी लेकर आ गई है। अच्छा ठीक है, कुछ दिनों की बात है, फिर मैं टूनी की शादी करवा दूंगा। फिर तो वो चली जाएगी, बस कुछ दिन रहने दो उसे। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ मैं, लेकिन ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगी। टूनी की शादी का सुनकर रानो को कुछ सुकून आता है। मानू चिड़े के जाने के बाद, अरे टूनी, कहाँ मर गई है? जी भाभी, आपको कुछ काम है? हाँ, काम तो बहुत सारे हैं। महारानी अभी तक सोई हुई हो, उठो और अपनी बेटी को भी साथ उठाओ और मिलकर घर के सारे काम करो। भाभी मैं कर देती हूँ ना, चिंकी रात को बहुत लेट सोई थी। अच्छा ठीक है, मुझे तो काम हुआ चाहिए। फिर टूनी सारे घर की सफाई में लग जाती है। कुछ देर बाद चिंकी भी उठ जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मेरी जान, मैं अभी अपनी शहजादी के लिए कुछ लाती हूँ। भाभी, खाने के लिए कुछ है? वो चिंकी को भूख लगी है। भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? बाहर से जाकर कुछ ले आओ, घर में तो कुछ भी नहीं है। रानू की सहेली सोमी कभी भी आई हुई थी। बस अभी के लिए कुछ दे दे, बाहर तो दोपहर हो गई है। कल से मैं अपने और चिंकी के लिए आहार ले आया करूंगी। दोपहर है तो क्या हुआ, हट्टी कट्टी हो, जाकर ले आओ। टूनी वहां से चली जाती है। अरे रानू, ये मुसीबत तो फिर तेरे पास आ गई, क्या करोगी अब? मानू जी कह रहे थे कुछ ही दिनों में इसकी शादी करवा देंगे, फिर मेरी जान छूट जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम कहो तो मैं कोई रिश्ता ढूंढूं, बल्कि मेरी नज़र में एक रिश्ता है भी। अच्छा, क्या सच में? कौन सा रिश्ता? मेरी मौसी के जंगल में है। लड़का चिड़ा बहुत अमीर है, बस थोड़ा बुढ़ा है, इसलिए कोई रिश्ता नहीं देता। लेकिन अगर तुम टूनी का रिश्ता करवा दो तो वो खूब सारा पैसा देगा तुम्हें। क्या? सच में? तो फिर सोमी तुम बात आगे बढ़ाओ, मानू चिड़े को राजी करना मेरा काम है। टूनी को यह सब सुनकर बहुत दुख होता है। फिर शाम को रानू भी मानू से बात कर लेती है। वो मान जाता है। टूनी, तुम समझ रही हो ना, मैं तुम्हारा और चिंकी का बोझ नहीं उठा सकता। उधर सोमी भी उस चिड़े से बात करती है। सोमी बहन, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं उसकी बेटी को नहीं रखूंगा। देखो चिंकू जी, उसको तो रखना पड़ेगा। आप अपनी उम्र भी तो देखो ना, इस उम्र में आपको कौन रिश्ता देगा? और वैसे भी वो नन्ही सी जान आपको क्या कहेगी, बल्कि आपके कुछ काम भी कर दिया करेगी। वो मान जाता है। फिर कुछ ही दिनों में टूनी की शादी हो जाती है। चिंकू चिड़ा बहुत जालिम था, वो चिंकी पर बहुत जुल्म किया करता था। ए चिड़िया, उठ, बाहर से जाकर मेरे लिए आम लेकर आ। लेकिन आम तो पहले ही घर पर पड़े हैं, बाहर इतनी गर्मी है, चिंकी कैसे जाएगी? और मैंने उसे कभी बाहर जाने भी नहीं दिया। तो मैं क्या करूं? मेरी मर्जी, मेरा जो दिल चाहे मैं खाऊं। मुझे बस अभी ताज़ा आम खाने हैं। अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। माँ, हम यहाँ से कहीं चले जाते हैं। लेकिन मेरी जान, हम कहाँ जाएंगे? माँ, कहीं भी चले जाएंगे, मुझे इन गंदे अंकल के साथ नहीं रहना। फिर वो चिंकी को इतनी गर्मी में आम ढूंढने के लिए भेज देता है।
کچھ ہی دور اسے ایک آم کا پیڑ نظر آتا ہے۔ وہ کافی مشکل سے آم اتارتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اسی پیڑ پر ایک سندری پری رہتی تھی۔ وہ پیڑ سے نیچے آتی ہے۔ ارے کیا ہوا اس ننھی چڑیا کو؟ لگتا ہے گرمی سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ چنکی کے منہ پر پانی ڈالتی ہے تو وہ ہوش میں آ جاتی ہے۔ ماں، ماں کہاں ہو تم؟ کیا بات ہے ننھی چڑیا، تم اتنی گرمی میں یہاں پر کیسے آئی ہو؟ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد ہی کروں گی۔ پھر چنکی اسے سب بتاتی ہے۔ تو یہ بات ہے ننھی چڑیا، میں تمہارے لیے ابھی جادو سے ایک خوبصورت سا گھر بنا دیتی ہوں۔ تم اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں سکون سے رہنا۔ پھر وہ پری اپنے جادو سے ایک خوبصورت گھر بنا دیتی ہے۔ چنکی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ماں کے پاس جا کر سب بتاتی ہے۔ پہلے تو ٹونی کو یقین نہیں آتا۔ ارے چنکی، کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں، تم میرے ساتھ تو چلو، تم جا کر خود دیکھ لینا۔ ٹونی جاتی ہے تو چنکی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ بھی حیران رہ جاتی ہے۔ وہ پری ٹونی کو اپہار کے طور پر کچھ زیورات دیتی ہے۔ یہ میری طرف سے کچھ اپہار ہے اور یہ کچھ کدو کے بیج ہیں۔ تم دونوں ان کی کھیتی کر کے اپنے گھر کا خرچ چلا سکتی ہو۔ اس کے بعد وہ پری چلی جاتی ہے۔ ٹونی وہ بیج زمین پر بو دیتی ہے۔ اگلے دن جب وہ اٹھتی ہے تو ان بیجوں سے پودے نکل کر ان پر بڑے بڑے کدو بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ٹونی کے بھائی بھابھی کو بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ دونوں اس کے پاس آتے ہیں۔ ٹونی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بھابھی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ ٹونی وہ کدو بیچ دیا کرتی تھی۔ اس سے اسے جو پیسے ملتے، اس سے ان ماں بیٹی کا بہت اچھے سے گزارا ہو رہا تھا۔ دور کسی جنگل میں مانو ہتھنی اپنے بیٹے راجو کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے جنگل میں اور پشو پکشی بھی رہتے تھے، لیکن سب کے سب بہت پریشان اور دکھی رہتے تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ شیر خاں تھا۔ شیر خاں بہت ظالم تھا۔ وہ آئے روز کسی نہ کسی پشو پکشی کا شکار کر لیتا تھا۔ کئی سہاگنوں کے سہاگ اور ماؤں کی گود اجاڑ چکا تھا۔ مانو کے پتی کو بھی کچھ عرصہ پہلے شیر خاں نے شکار کیا تھا۔ سبھی ماداؤں کے سہاگ ختم ہو چکے تھے، اب صرف ان کے بچے تھے۔ اب شیر خاں کی نظر ان بچوں پر تھی۔ سبھی مائیں اس حوالے سے بہت پریشان تھیں۔ مانو بھی راجا کو چھپا کر رکھتی تھی۔ راجا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ ابھی باہر مت جاؤ۔ لیکن کیوں ماں؟ میرے سبھی دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے جانا ہے۔ راجا بیٹا، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ شام کے وقت باہر مت نکلا کرو۔ تمہیں پتا ہے نا شیر خاں اس وقت شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جانتا ہوں ماں، لیکن ہم جہاں کھیلنے جا رہے ہیں وہاں شیر خاں نہیں آتا، اور ویسے بھی رات کے وقت شکار کے لیے نکلتا ہے، اور ابھی رات ہونے میں کافی وقت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر گھر سے دور مت جانا، ادھر پاس ہی رہنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماں۔ مانو کی طرح دوسرے جانوروں کی مائیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح چھپا کر رکھتی تھیں۔ ادھر پشوؤں کی طرف شیر خاں نے سب کا جینا حرام کر رکھا تھا، تو دوسری طرف پکشیوں کو ناگ راجا نے پریشان کیا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی پکشی کے انڈے چرا لیتا تھا، اور اگر کوئی اسے ایسا کرنے سے منع کرتا تو وہ اسے جان سے مار دیتا۔ پورے جنگل میں ہر وقت موت کا سما رہتا تھا۔ پھر ایک دن مانو ہتھنی ایک سبھا بلاتی ہے تو دوسری طرف لالی چڑیا بھی سارے پکشیوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، شیر خاں نے کیسے ہمارے پیاروں کو ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے ماں باپ، پتی، بہن، بھائی سب کو وہ ختم کر چکا ہے۔ ہم اس کا یہ اتیاچار مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اب اس کا اگلا شکار ہمارے بچے ہیں، جو ہماری آنے والی نسل ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مانو ہتھنی، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ شیر خاں ہم سب سے طاقتور ہے، ہم مل کر بھی اسے ختم نہیں کر پائیں گے۔ میں جانتی ہوں، مجھے کچھ ہی دن پہلے پتہ چلا ہے
کہ اس جنگل کے پکشیوں کو ایک سانپ ختم کر رہا ہے۔ میں نے پکشیوں کی رانی سے بات کی ہے، ہمیں مل کر ہی کوئی حل نکالنا ہوگا۔ دوسری طرف لالی چڑیا بھی سبھی پکشیوں کو راضی کر لیتی ہے، وہ سب جانوروں کا ساتھ دینے کو تیار تھے۔ لالی مانو ہتھنی کے پاس آتی ہے۔ میں نے سبھی پکشیوں سے بات کر لی ہے، ہم آپ کا ہر مشکل میں ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ پھر مانو کہتی ہے، سب سے پہلے ہمیں شیر خان اور ناگ کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا ہوگا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانا ہوگا، اور اس بار ہمیں اپنے دماغ سے کام لینا ہوگا، ہم اسی دماغ سے اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگلے دن شیر کی غار کے باہر ایک پیڑ پر دو پکشی بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ مٹھو، تمہیں پتا ہے وہ ناگو ہے نا، وہ کل کہہ رہا تھا کہ اب وہ پرندوں کا شکار کر کر کے تھک چکا ہے، اب وہ جانوروں کا شکار کیا کرے گا، پہلے وہ انہیں ڈنک مارے گا اور پھر آرام سے انہیں کھایا کرے گا۔ لیکن جمی بھائی، جانوروں کا شکار تو شیر خان کرتا ہے، کیا وہ ناگو کو ایسا کرنے دے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شیر خان کو ڈنک مار کر جان سے مار دے گا۔ مجھے نہیں لگتا، شیر خان بہت بہادر ہے، دیکھ لینا شیر خان ہی ناگو کو جان سے مار دے گا۔ شیر خان یہ ساری باتیں سن رہا تھا، وہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ناگو پر بھی بہت غصہ تھا، وہ اسے مارنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف ناگو کی بل کے پاس دو پشو آپس میں بات کر رہے تھے۔ اوئے ڈنکو، تمہیں پتا ہے میں نے آج شیر خان کو بات کرتے سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ پکشیوں کا بھی شکار کیا کرے گا۔ لیکن پکشیوں کا شکار تو ناگو کرتا ہے۔ ہاں ہاں، لیکن شیر خان کہہ رہا تھا کہ وہ پورے جنگل کا بادشاہ ہے، پورے جنگل پر صرف اسی کا حق ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں کہ کوئی دوسرے پکشیوں کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ناگو اسے ایسا کرنے دے گا، ناگو بہت چلاک ہے، دیکھ لینا اس نے شیر خان کو مار دینا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں۔ ناگو بھی شیر خان کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف سبھی پشو پکشی ان دونوں کی لڑائی کا انتظار کر رہے تھے۔ شیر خان ناگو کی طرف جا رہا تھا تو ادھر سے ناگو بھی شیر خان سے لڑنے پہنچ رہا تھا، دونوں کا ایک ہی راستے میں ایک دوسرے سے سامنا ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی لڑنا شروع کر دیا، کافی دیر تک دونوں لڑتے رہے اور پھر دونوں کافی زخمی ہو چکے تھے اور تھک بھی چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں لڑتے لڑتے ختم ہو گئے۔ سبھی پکشی اور پشو بہت خوش تھے، یہ سب ان دونوں کی ذہانت اور ایکتا کی وجہ سے ہوا تھا، اور پھر سب آزادی کی فضا میں خوشی خوشی رہنے لگے۔